ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ جھوم جھوم کے پڑھئے وعلا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلِكَ وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ایک مرتبہ پھر پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى
आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार ज़ी एहतशाम उलमाए किराम सनाखान हज़रात और कुरान व हदीस दी रोशनी विच खिताबातो बयानात सुनने वास्ते दूरों नज़दीक तो मरकज़ी जामे मस्जिद बगदादी ज्वाला नगर समनाबाद फैसलाबाद के अंदर तशरीफ लेने वाले गयूर मुसलमान भाइयों बुजुर्गों अजीज़ों दोस्तों और नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला दी तौफीक अल्लाह ताला दा फजलो करम साडे शामले हाल है कि अल्लाह ताला ने सानू अपनियां रहमतां और अपनी अनायात दी एक किरण जिंदगी दे अंदर फिर अता फरमाई। एक आस है, एक उम्मीद है कि माह रमज़ानुल मुबारक दा पूरा महीना असी इस दुनिया उत्ते रवांगे। एक आस है और अल्लाह ताला दी तौफीक नाल जिंदगी अंदर एक बारी फिर मैं और तुसी माह रमज़ानुल मुबारक दियां सआदतां समेटांगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिंदगी अता फरमाए रखे कि असी पहली तो लैके आखिरी रोजे तक सेहतमंद रहिए और उस तरीके नाल रोजा रखिए जिस तरीके नाल अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है। हज़रात गिरामी, जिस दुनिया अंदर मैं और तुसी रह रहे हैं, कुरूने ऊला दा दौर जिसनू मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुल कुरून करनी, सब तो बेहतरीन सदी ओए बेहतरीन जमाना ओए जो मेरा सी। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर ओ सदी बेहतरीन जेड़ी ताबईन दी सदी है जेड़ा उन्हां दा जमाना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर ओ जमाना ओ सदी जेड़ी तबा ताबईन दी सदी है। आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदले, वक्त दूर होया, सदियां बदलदियां गईयां, साल बदलते गए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी और बाद वाली फिर बाद वाली उस तो जिवें जिवें असी दूर हुंदे गए तिवें तिवें साडे हालात अब तर हुंदे गए। बस लोगों के ज़हन अंदर इबादत के बारे तसव्वुर होंदा है कि इबादत करिया ही कुर्ब क्यों, कि इबादत ही करिए तो फिर ही कुर्बे खुदाबंदी मिले। इबादत तो बगैर भी तो मिलना चाहिए, लेकिन ये मिजाज शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के खिलाफ है। जिस तरह के लोग एक बात करते हैं, लो जी साहब काफ का कुत्ता बगैर नमाज पढ़े वो जनते टुर जाना, उन्हें नमाज तो नहीं पढ़ी लेकिन वो बगैर इबादत दे जन्नत अंदर चला जाएगा। तो साढ़े वास्ते इबादत क्यों, असी बगैर नमाज दे और बगैर इबादत दे जन्नत में नहीं जा सकते। भाई आप नहीं जा सकते,
کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے نہیں جا سکتے کہ کتے پہ عبادت فرض نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتے پہ عبادت فرض نہیں، کتے پہ نماز فرض نہیں۔ وہ بندہ مومن، نماز تو اللہ نے تجھ پہ فرض کی ہے، نماز تو اللہ نے تجھ پہ فرض کی ہے کہ اہل ایمان اس کے ذمہ ہے کہ نماز قائم کر، حج کر، زکوٰۃ ادا کر اور صدقہ خیرات کر، اور یہ تیرے ذمہ ہے کہ تو روزے رکھ کے اپنے مالک کو راضی کر۔ یہ ڈبلنگ بیٹے بند کر کے نا، اس کی ڈبلنگ بند کر دینا، ابھی بیس اس کی بڑھائے، جیسے وہ پچھلی دفعہ چلا تھا نا اس طرح بیٹے ذرا اس کو۔ ہاں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کتے پہ نماز فرض نہیں۔ نماز کس پہ فرض ہے بولیے جی؟ کس پہ فرض ہے؟ کس پہ؟ جب کلمہ پڑھ لیا، توحید خدا بندی کا اعلان کر لیا، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے لئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے۔ تو جدو کلمہ پڑھ لیا اس تو بعد اپنی مرضی ختم، ہن مرضی اللہ تعالیٰ دی، جو حکم مالک عطا کر دے غلام دا کام میں سر جھکا لے۔ روزہ سنے نا، سمجھے ہم کس طرف جا رہے ہیں، مہینہ کون سا آ رہا ہے، اور جلدی جلدی زندگی رہی تو یہ ہم پہ سایہ فگن ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ان باتوں کو بڑا قریب سے سمجھے اور روایت سے ہٹ کے سمجھے ان باتوں کو، جو عام روٹین کی باتیں ہیں اس طرح کی نہیں، یہ تربیت سمجھے کہ نماز بندہ مومن تے فرض، حج بندہ مومن تے فرض، زکوٰۃ ایمان والے تے فرض۔ کیوں؟ اپنی مرضی ختم۔ ہن وہی ہوئے گا جو مرضی خدا اور مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہن وہ کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساریاں چیزاں چونکہ ایمان والے دے ذمے نے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے سب بولیے نا، اے ایمان والیو۔ کچھ کام ہوندے نے جڑے انساناں دے ذمے ہوندے نے، اوتھے رب فرماندا ہے یا ایھا الناس، اے انسانو۔ جتھے کافران دا ذکر ہوئے اوتھے رب فرماندا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تے جتھے اپنیاں دی گل آئے، بولیے نا، جتھے اپنیاں دی گل آئے اوتھے رب پتہ کی فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے۔ مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج دے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوتے۔ اے ایمان والیو، اے میرے اپنے جڑے ہو، جڑے میرے اپنے ہو، اے ایمان والیو، تواڈے ذمہ بھی ڈیوٹی ہے، درود بھی پیش کرو تے خوب خوب سلام بھی پیش کرو۔ ایک مثال قرآن پاک سے میں اور دے دوں، سب کی ڈیوٹی ہر جگہ نہیں لگائی جاتی، کچھ جگہیں مخصوص ہوتی ہیں جہاں اپنوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اپنوں کا ہوتا ہے۔ بولیے اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ بھئی خاص جگہ جو ہوتی ہیں وہاں سب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں،
یا کہتے ہیں اعتماد والے لاؤ، اعتبار والے لاؤ، کو اپنے لاؤ، کیونکہ یہ ڈیوٹی عام کی نہیں ہے، یہ خاص کی ڈیوٹی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو، وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یہ بھی یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے انسانو، اے لوگو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے ایمان والیو، سب دے ذمہ ڈیوٹی نہیں، اے ایمان والیو سچیاں دے نال ہو جاؤ، صادقین دے نال ہو جاؤ، جو بھی صادقین ہیں ان کی سنگت اختیار کرو، سب کی ڈیوٹی نہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں۔ شاید آپ اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ اے ایمان والیو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں، نہیں، رب دی لوگاں نال گل نہیں، گل اپنیاں نال ہے۔ بولیے گل اپنیاں نال ہے، گل اپنیاں نال ہے، ایمان والیاں نال جنہاں دے گلے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا ہے، گل انہاں نال ہے۔ رب فرماندا ہے اے ایمان والیو کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ بولیے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے، کس طرح؟ کما، جس طرح کے کتب علی الذین من قبلکم، جویں تواڈے تو پہلا لوکاں تے روزے فرض سن۔ یعنی میرے اپنے اے نہ سمجھن کہ ساڈے اتے فرض نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اور جنہ چیزاں تو منع کیتا گیا ہے انہاں چیزاں دے قریب نہیں جانا، یہ صرف ساڈے واسطے وے؟ فرمایا نہیں، انہوں بوجھ نہ سمجھیا جائے کہ صرف تواڈے واسطے وے۔ فرمایا نہیں، تواڈے تو پہلیاں امتاں اتے بھی روزے فرض ہے سن۔ یا اللہ روزے فرض کیتے گئے، فلسفہ کی، وجہ کی، مقصد کی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اے ایمان والیو روزے تواڈے تے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ تسی کی بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ان جدو انسان روزہ رکھدا ہے ایک شرم و حیا دا لبادہ اللہ تعالیٰ انسان نو عطا کردا ہے، نگاہ بھی بچ دی ہے، بھائی میں روزے سے ہوں، گالی تو انسان بچتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اگر کوئی گالی دے تو حکم شرع ہے کہ انہوں کہہ دیو کہ میں تجھے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، کیوں؟ انی صائم، چونکہ میں روزے سے ہوں۔ اب مجھے بتائیے ذرا، نگاہ بچی اور زبان بچی، یہ تقوی ہے یا نہیں؟ بولو۔ گالی تو انسان بچ گیا، خوف خدا، للہیت، خشیت الہی، اللہ کا خوف، اور روزے کی وجہ نال اللہ جڑا شرم و حیا عطا کیتا ہے اس کی وجہ نال اللہ نے زبان بھی بچا لئی اور اللہ نے نگاہ بھی بچا لئی۔ اچھا جدو انسان روزے دار ہوئے دل دے اندر کوئی خیال آن لگے نا برا تے روزہ جنجوڑ دے، ایک خیال ترک کر دے، خیال ترک کر دے، کیوں؟ کہ تو پتہ رکھ اپنا کہ تو روزے دے نال ہے، خیالات بھی بچے، خیالات گدلے نہیں ہوئے، پرا گندہ نہیں ہوئے۔ لیکن خیال پہ بھی ایک بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہوتے اللہ دیا کنیاں رحمتان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امتی امت مرحومت، میری امت ایسی امت ہے جس سے اللہ دیا بڑیاں ہی رحمتان ہیں، بولو اللہ دیا
सब बोलो ना मिलके बोलो, अल्लाह दिया उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, मेरी उम्मत ऐसी उम्मत है जो उम्मत मरहूमा है। इस पे अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। अब मैं सिर्फ एक रहमत आपको बताता हूं कि जब इंसान गुनाह का इरादा करता है, दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा होती है, तो हुक्म रब्बी आता है कि किरामन कातिबीन को इसका गुनाह लिखना नहीं, जब तक कर न ले। अभी तो सोचा उसने, लिखना नहीं। लिखना कब है? जब गुनाह करेगा। सिर्फ सोचने से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, वरना तो हमारे ये दफ्तर सारे गुनाहों से लिखट जाएंगे जी। किसी तरफ को हालात ऐसे बन जाएंगे कि हमारे पास नेकी नजर ही नहीं आएगी। सिर्फ तसव्वुर आने से, तसव्वुर होना, रब फरमाता ना गुनाह लिखना नहीं, गुनाह लिखना नहीं। लेकिन रहमत वेखो रब दी इस उम्मत उते, अगर नेकी दा तसव्वुर भी आ जाए, तेरा फरमांदा फरिश्तों लिख लो। जरा ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। ए रोजा रखिया तो नहीं आज तुम? लगा तो नहीं रोजा? तो नहीं लगा, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। गुनाह का तसव्वुर आवे तो नहीं लिखना, जिन्ना चिर गुनाह करना लवे, गुनाह करेगा तो लिखना है। लेकिन नेकी का तसव्वुर आ गया है मेरे बंदे दे दिल विच, फरिश्तों फौरी लिख लो, ना करे एदी मर्जी, लेकिन जो तसव्वुर जो आ गया है अब जल्दी लिख लो। वो नेकी का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। जब नेकी कर लेगा, मेरा रब फरमाता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, नेकी एक करेगा फिर सवाब असी 10 अता फरमा दिया। नेकी एक करेगा सवाब 10। अच्छा रहमत और केड़ी शायद ना है दसो भाई। लोग कहते हैं नबी नफा नहीं दे सकता, मैं कह नबी की निस्बत इतना नफा दे दी है। मैं जात की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो निस्बत की बात कर रहा हूं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हम उम्मतीये मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हैं, तो हम पे इतनी रहमत है। जिनकी उम्मत होने की वजह से इतनी रहमत हो, सिर्फ निस्बत की वजह से इतनी रहमत मिलती है कि गुनाह का इरादा करे, फरिश्तों नहीं लिखना। जदों तक करना ले करेगा तो फिर लिखिया जे, ते नेकी दा इरादा आ ही गया, फरमाया जल्दी लिख लो। करे ना करे ये बात का मामला है, लेकिन तसव्वुर जो आ गया है, इसका नेकी का तसव्वुर भी हमने जाया नहीं होने देना जी। किस चीज का नाम रहमत है? वो क्या खूबसूरत बात की शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाते ने, या अल्लाह तू करीम, तू करीम, रसूले तो करीम, सद शुक्र के हस्ते म्याने दो करीम। या अल्लाह तू भी करीम, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम। इधर भी करम, इधर भी करम, इधर भी रहमत, इधर भी रहमत। या अल्लाह मैं कितना अच्छा हूं कि मुझे तूने दो करीमों के दरमियान जगह अता फरमा दी। मैं इधर देखूं तब भी करम, इधर देखूं तब भी करम। ये रहमते खुदा बंदी है। उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इबादत का अजर कौन देंदा? बोलो सारे, बोलो बाबा से बुलंद बोलो। अजर कौन देंदा है? नमाज पढ़ी अजर कौन देंदा है? रोजा रखी अजर कौन देंदा है? ज़कात दईए अजर कौन देंदा है? हज करिए ते अजर कौन देंदा है? उमरा करिए ते अजर कौन देंदा है? नेकी करिए ते अजर कौन देंदा है? रस्ता नहीं रस्ता बराबर कर दी, हमवार कर दी, अजर कौन देंदा है? रस्ते अंदर को पत्थर पिया हटा के साइड ते कर दी, अजर कौन देंदा है? यतीम दे सिर ते शफकत दा हाथ रखी अजर कौन देंदा है? जेड़ा बच्चियां वास्ते यूनीफॉर्म नहीं लै सकदा उन्होंने लैके दे दईए अजर कौन देंदा है?
کسی پڑوسی دی خدمت کر دی اجر کون دیندا ہے؟ کسی غریب نہ تعاون کریے اجر کون دیندا ہے؟ بولو اونچی آواز نال، کون اجر دیندا ہے؟ اللہ۔ نماز دا اجر بھی اللہ عطا کردا ہے، روزے دا اجر بھی اللہ عطا کردا ہے، زکات دا اجر بھی اللہ عطا کردا ہے، ہر نیکی دا اجر میرا مولا عطا کردا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے، رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے میں، ایدی جزا بھی میں ہی عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ دیندہ تے جزا اللہ ہی ہے۔ کیا سمجھے بات کو؟ آجو اگے آجو بیٹے اگے آجو۔ جدو ایک کمپنی دے دو بندے ہون تے کٹھیاں بیٹھنا چاہیے، تے قریب آ کے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی کچھ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ اجر دینے والا کون ہے؟ سب بولیے اللہ ہے۔ تو جب روزے کا اجر بھی، حافظ فیصل صاحب بات یہ سمجھنے والی ہے، جب روزے کا اجر بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرما دیا کہ صوم لی، روزہ میرے لیے؟ یا اللہ نماز کس کے لیے ہے؟ ہم جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کس کے لیے کہتے ہیں؟ بھائی کچھ سمجھے بات کو سمجھیں۔ میں روزے کی تربیت کر رہا ہوں آپ کی کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں وہ تقریر نہیں کر رہا جو میں جمعے پہ کرتا ہوں، کیونکہ آج تربیت کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کس کے لیے کہتے ہیں؟ نماز کی نیت کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے۔ گھر سے وضو کر کے مسجد میں کس کے لیے آتے ہیں؟ قیام کس کے لیے کرتے ہیں؟ سچی بات بتائیں، رکوع کس کے لیے کرتے ہیں؟ سچ بتائیں، سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کس کے لیے کہتے ہیں؟ پھر رکوع میں جا کے، سجدے میں جا کے تسبیحات و تکبیرات و تحلیلات تمجیدات پوری نماز میں جو ادا کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے، سب بولیے، اونچی آواز سے بولیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں کس کے لیے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کس کے لیے؟ بعد میں دعا مانگتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں نا، تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ دعا کا جو درس ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تو سارا کچھ جب ہم کرتے اللہ کے لیے ہے تو سپیشل یہ ضرورت کیوں پڑی کہ رب فرمائے الصوم لی، روزہ میرے لیے؟ ہائے ہائے ہائے۔ حج کس کے لیے ہے؟ عمرہ کس کے لیے ہے؟ طواف کعبہ کس کے لیے ہے؟ صفا مروہ کی سعی کس کے لیے ہے؟ وقوف مزدلفہ کس کے لیے ہے؟ میدان مناع میں کس کے لیے جاتے ہیں؟ وقوف عرفات کس کے لیے کرتے ہیں؟ رمی جمار شیطانوں کو کنکریاں کس کے لیے مارتے ہیں؟ جی سچ بتائیں نا، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو پھر سارا کچھ جب ہے ہی اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، حتیٰ کہ دعا بھی، دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب سارا کچھ اللہ کے لیے تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے؟ تھوڑا رات سے پردہ اٹھائیں، بولیے پردہ اٹھائیں رات سے۔ اب سمجھیے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے نا تو سارے نمازیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے۔ سب کو پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے۔ جب بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے تو 1000 بندے کو فون کر چکا ہوتا ہے میں عمرے پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا میرے سفر کے لیے، میں عمرے سے آ رہا ہوں، دعا کرنا میرے سفر کے لیے۔ ادھر اپنے بیلی ساتھی سنگی ان کو فون کرتا ہے کہ میں بھائی آ رہا ہوں، تو کتنے لوگوں کو پتہ چل گیا یہ عمرے کے لیے آ رہا ہے؟ کو بات چھپی رہ گئی؟ بولیے چھپی رہ گئی؟ اگر بفرض محال آج کسی نے روزہ رکھا ہو تو مجھے اور آپ کو خبر ہے سوائے اس کے اور اس کے رب کے؟ کس کو خبر ہے؟ اللہ کو پتا ہے اور اس کے بندے کو پتا ہے۔
کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اچھا ماہ رمضان مبارک جب جلوہ گر ہو جاتا ہے تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا نہیں کیا, میری طبیعت ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی, یہ بندے کو پتا ہے. اگر وہ بیماری کے باوجود روزہ رکھ لے تو مسجد میں آ جائے نماز کے لیے, آپ کو کیا خبر کہ اس نے رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا. جو آپ کے ساتھ حالت نماز میں کھڑا ہے آپ کو کیا پتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. ہر عبادت ہے اللہ کے لیے, لیکن روزہ خاص اللہ کے لیے ہے, کیونکہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. بولیے نا, بولیے, راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. صرف بندے کو خبر ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی 1000 بندہ بھی اس کو دن میں ملے تو اس کو خبر نہیں ہوتی, نہ تو پوچھتا ہی ہے کہ بھائی ماہ رمضان ہے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے, پوچھتا بھی کوئی نہیں. تو جب یہ خاص عبادت وہ ہی راز میں گئی کہ اللہ کو پتا ہے, اللہ کے بندے کو پتا ہے, جس نے روزہ رکھا ہے یہ راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. تو رب نے فرما دیا اور راز رکھنے والے الصوم لی, پھر میں رب اعلان کرتا ہوں کہ روزہ میرے لیے, پھر میں رب اعلان کرتا ہوں کہ روزہ, بولیے نا, روزہ میرے لیے ہے. یا اللہ پھر فرمایا جزا بھی میں ہی دوں گا. یا اللہ باقی نیکیوں کی جزا کوئی اور دے گا؟ فرمایا نہیں, وہ بھی میں ہی دوں گا. تو یا اللہ اس کے لیے خاص کیا ہے؟ اب بتاؤں وہ جزا کیا ہوگی جی, یہ بھی پردہ اٹھائیں, وہ جزا کیا ہوگی؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. بولیے کتنے؟ 8. نمازی جو ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا, جو حاجی ہوگا اس کو حج والے دروازے سے بلایا جائے گا, جو صدقہ و خیرات کرتا ہوگا اس کو صدقہ و خیرات والے دروازے سے بلایا جائے گا, اور جو جہاد کرتا ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. اب باری آ گئی روزے دار کی. باری کس کی آ گئی؟ روزے دار کی. حالانکہ وہ بھی باتیں ہیں, ورنہ تے جنت ہی ہے نا, جتوں بھی ٹور جی بندہ جانا تو جنت میں ہے, جہاں سے بھی چلا جائے. یا رب العالمین دی کی وجہ خاص کر روزے دار واسطے نہ اللہ دروازہ انہا تھینٹک تے پکا اعلان باب الریان والا ہے دی وجہ کی ہے. فرمایا کائنات والی ہوئے ساری زندگی روزہ وہ میرے درمیان راز رہا ہے, اور میں نو جزا اس طرح دی عطا کرنی ہے. نمازی نو جزا بھی میں عطا کرنی ہے, حاجی نو جزا بھی میں عطا کرنی ہے, عمرے والے نو جزا بھی میں عطا کرنی ہے, زکات والے نو جزا بھی میں عطا کرنی ہے, صدقہ و خیرات والے نو بھی جزا میں عطا کرنی ہے. کوئی نیکی کرنے والا, کوئی کسی نال شفقت کرنے والا, کوئی صدقے کرنے والا, کسی نال اچھا سلوک کرنے والا, اخلاق حسنہ نال پیش آنے والا, اچھے انداز نال گفتگو کرنے والا, سارے نو جزا میں عطا کرنی ہے. لیکن جڑا خاص راز میرا تے میرے بندے کے درمیان اودے واسطے میں اعلان کرنا وا, یہ کائنات والے روزہ میرے واسطے یہ جزا بھی میں عطا کرنی ہے. یا اللہ کی مطلب ہے فرمایا جس ویلے باب الریان وچوں روزے دار نو داخل کیتا جائے گا عبدالآباد تک, پھر اس نے کبھی پیاس نہیں لگے گی, پھر اس نے کبھی پیاس نہیں لگے گی, پیاس اس کے قریب نہیں آئے گی. وہی وجہ ہے راز لیا روزہ میرا تے میرے بندے کے درمیان, انہیں میرے واسطے بھوک بھی کٹی ہے, پیاس بھی کٹی ہے. اس واسطے یا اللہ میں کھانا کچھ نہیں تیرا حکم ہے, میں پینا کچھ نہیں تیرا حکم ہے, میرے حکم کے رہ کے میری مرضی دے انہیں کھانا بھی
بھی چھڑیا, انہیں پینا بھی چھڑیا, انہیں خواہشات نفسانی انہاں دی قربانی بھی دیتی. رب العالمین نے فرمایا یہ جزائے انہیں دنیا تے رہ کے راز نو راز رکھے آئے, نہ خلوت اندر پیتا ہے, نہ جلوت اندر پیتا ہے, نہ کبھی روزہ چھڑے آئے. راز نو راز سمجھ کے میرے درمیان تیرے درمیان یہ واسطے دی جزائے کبھی انہوں پیاس نہیں لگے گی. جیڑا بھی بابو ریان وچوں گزر جائے گا وہ دیا پیاسا میرا اللہ ہمیشہ واسطے ختم فرما دے. اس دیا پیاسا رب ختم کر دے گا. اچھا اس کا ایک اور بھی معنی ہے, اب وہ بھی میں آپ کو عرض کروں. الصوم لی وانا اجزا بہی, روزہ میرے واسطے وے. پہلا سی اجزی بہی, ایوے اجزا بہی, روزہ میرے واسطے وے, ایدی جزا میں خدا. یہ بھی بات سمجھے ذرا, روزہ میرے واسطے وے, ایدی جزا میں دیاں گا نہیں, ایدی جزا میں آپ. جزا دینا اور خود جزا ہونا کو فرق سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا؟ بولو کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ میں جزا دوں گا ایک تو یہ ہے, یا رب یہ فرما دے کہ اس کی جزا میں ہوں, اس کی جزا میں خود ہوں. اب اس کا معنی کیا ہے؟ ادھا معنی کی ادھا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب العالمین ارشاد فرما دینے الصوم لی وانا اجزا بہی, روزہ میرے واسطے وے, روزہ میرے واسطے وے, روزہ میرے واسطے وے, یہ جزا میں خدا. دا مطلب کی ہے علماء کرام میں ربانیین ارشاد فرمانے دا معنی ہے قیامت والے دن میرا رب جس ویلے رحمت کرے گا روزے دار نو اپنا فوری دیدار عطا فرما دے گا. ساری زندگی انسان تڑپے, ماہیے بے آپ دی طرح محبوب دا درشن نصیب ہو جائے, محبوب دا دیدار نصیب ہو جائے, محبوب کی زیارت ہو جائے, تڑپدا انسان. لیکن قیامت دا دن روزے دارو تواڈے واسطے تے میرے واسطے کتنا اعلیٰ دن ہوئے گا. وہ دن میرے اللہ دا دیدار سانو نصیب ہو جائے گا. ساری زندگی تڑپی ہے, ساری زندگی ترسی ہے, یہ دیدار تو شاد کام اسی نہیں ہو سکتے. دنیا وچ رہ کے سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ دے اور کسے دیدار خدا بندی نہیں کیتا. معراج دی رات اللہ نے شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن قیامت والے دن اے اہل ایمان, اے روزے دارو, چونکہ ڈیوٹیاں تواڈیاں نے, رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرض کیتا ہے کہ ناتے ایمان والے آدھے سارے آتے فرض نہیں کیتا. جنہ دے گلے دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پتا ہے, جنہ اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے, جنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت دا اقرار کیتا ہے, جنہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے. میرے رب نے ساری عبادتوں دے فرض کیتیاں نے. پھر عبادتاں وچوں اعلیٰ ترین عبادت, بڑی افضل ترین عبادت روزہ ہے, جڑا راز ہے اللہ تے اللہ دے بندے دے درمیان کسے نو خبر نہیں فلاں نے روزہ رکھیا یا نہیں. پھر روزے انہیں کرما والے نے, انہاں بھاگاں والے نے, اللہ دا فضل لے کے آوندے نے, اللہ دی رحمت لے کے آوندے نے, اللہ دی شفقتاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جیڑیاں نے انہاں نو لے کے نازل ہوندے نے. پھر دے وچ غور کرن والی بات اے جس ویلے با جماعت
جماعت نماز قائم کرنی ہوئے کبھی مسجد نو نہیں آکھیا جاندہ مسجد میرے گھر تشریف لانا میں نے نماز با جماعت قائم کرنی ہے بلکہ نمازی کو مسجد میں آنا پڑے گا وہ مسجد میں آئے گا پھر امام صاحب کے پیچھے اقتدا کرے گا پھر اپنی نماز کو مکمل کرے گا جب حاجی حج کرے گا وہ کعبہ کو نہیں کہتا کعبۃ اللہ ذرا مہربانی کرنا میں پاکستان کے صوبہ پنجاب اس کے ڈسٹرکٹ فیصل آباد شہر میں رہتا ہوں ذرا مہربانی کرنا میرے گھر کے سامنے تشریف لانا میں نے تیرا طواف کرنا ہے اے منا کا میدان تم بھی آ جاؤ اے میدان عرفات تم بھی آ جاؤ اے مزدلفہ میدان تم بھی آ جاؤ اے پہاڑی صفا مروہ تم بھی آ جاؤ میں نے اپنا حج مکمل کرنا ہے ایشاز استو خیال استو محال استو جنو کبھی ایسے نہیں ہوا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے جب زکات ادا کرنی ہو تو پھر کسی نہ کسی غریب کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے غریب کو فون کر کے کبھی یہ نہ کہنا آؤ اپنی زکات لے جاؤ نہیں فرض تمہارے ذمہ ہے تم نے فرض سے عہدہ بھرا ہونا ہے جاؤ غریب کے دروازے پر جاؤ یتیم کے دروازے پر جاؤ مسکین کے دروازے پر اس کو زکات پیش کرو اپنا مال پیش کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے تاکہ تمہارا مال اس میں نشو نما آ جائے وہ مزکا ہو جائے وہ مصفہ ہو جائے صاف ستھرا ہو جائے اس مال کو تزکیہ نصیب ہو جائے سارے کام کرنے واسطے جتوئی بات کرنیاں ہو پھر مسیحے ہونا پہنا ہے پھر کعبے جانا پہنا ہے پھر توانو فقیر دے دروازے تے جانا پہنا ہے توجہ نہ میری گل دا جواب دیا جے اج تک کدی روزیاں واسطے توانو کسے ہور شہر جانا پیا ہوئے جی کسے ہور ملک اندر جانا پیا ہوئے تے روزیاں نے آکھیا ہوئے اگر سانو رکھنا جے فلانی جگہ تے آؤ تو آڑے اتوں دی گل لنگ گئی گل اوپر سے گزر گئی چلو میں جملہ اس طرح کہہ دینا ہر عبادت اپنے اندر شان کریمی رکھ دیئے ہر عبادت میرا جملہ دوبارہ سن لو ہر عبادت اپنے اندر شان کریمی رکھ دیئے پر روزیاں دی کیا بات ہے انہاں نو لبڑ نہیں جانا پیندا ہر سال آپ ہی آ جاندے جی مسجد میں تو نماز کے لیے آنا پڑتا ہے نا کعبۃ اللہ عمرے کے لیے حج کے لیے جانا پڑتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی کے دروازے پہ ادا کے لیے جانا پڑتا ہے لیکن روزیاں واسطے کتے نہیں جانا پیندا ہر عبادت اپنے اندر شان کریمی رکھ دیئے لیکن روزیاں دی کیا بات ہے انہاں نو تلاش نہیں کرنا پیندا آپ ہی چاندہ انتظار کریدا ہے جڑے ویلے چاند نظر آ جاندا ہے اہل ایمان دے چہرے گلاب دے پھل دی طرح روشن ہو جاندے اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے افطاری کا چلو افطاری روزے تھے جی شروع ہون کے نا مزہ آج لو جب افطاری کا وقت آتا ہے سارا دن بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو ذکر اذکار بھی ہو نفل نوافل بھی ہو 5 وقت نماز با جماعت بھی ہو تلاوت قرآن پاک بھی جنہوں پنجابی جاندے اور راج کے ہوئے کثرت نہ ہوئے آپ مجھے ذرا بتائیں کہ افطاری کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے ذرا کوئی بندہ ارشاد فرمائے نا اس کیفیت کا یہ تسی دسو جی بہت شاندار ہوتی ہے وہ کیفیت واقعی بڑی جاندار ہوتی ہے اور بڑی شاندار ہوتی ہے وہ کیفیت سارا رزق سامنے پڑا ہوا ہے مختلف نوع کے کھانے مختلف انواع کے مشروبات سامنے پڑے ہوئے ہیں اور لذیذ کھجوریں وہ بھی جلوہ گر ہے لیکن مجال ہے بندہ مومن کی کہ جب تک وقت نہ ہو جائے ہاتھ بھی لگا لے جی ذرا مزہ لاؤ نہ گل دا مزہ لاؤ کبھی ایسے ہوا ہے چلو ذرا چاکھی لئیے کھجور مٹھی ہے کہ نہیں
ذرا مشروب چکھ لیے چینی پوری ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مہینہ کیا ہے؟ صبر کا۔ بندہ مومن دو ہی موقع تے صبر کرتا ہے، اور بھی موقع آنے لگا، میں جو دو دسن لگا۔ ایک تڑپتا رہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی زیارت ہو جائے، تے ساری عمر تڑپ کے تے صبر نہ کر چھڑ دے، ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تے سائیاں دی مرضی، نہ ہوئی تے سائیاں دی مرضی۔ کیونکہ جو دنا مرید ہوتا ہے نا، دانا، وہ کبھی مرشد کو یہ نہیں کہتا جناب میرے گھر میں آنا تے ڈیڑھ دسو ہونا کدوں جے، نہ وہ کبھی نہیں کہتا، وہ صرف دعوت دیتا ہے حضور کبھی وقت ہو تو میرے گھر تشریف لانا۔ اب مرضی ان کی ہے، وہ کب ٹائم دیتے ہیں کہ کب آنا ہے، ان کو بونڈ نہیں کر سکتے آپ۔ امتی تیرا کام ہے تڑپتے رہنا، تیرا کام کیا ہے؟ تڑپتے رہنا، کہ سونیا صبر تے ہے پر دل بھی تے ہے نا، صبر ہے پر دل بھی تے ہے۔ ایک تے آ موقع جے کہ زیارت دا کدی کرم ہو جائے، تے ایک موقع آئے افطاری سامنے پئی ہوئے تے ادھا گھنٹہ جے رہندا ہو تے ہر شے سامنے پئی، لیکن سوائے صبر دے چارہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اجے اذن نہیں نہ ملیا، اجے اجازت نہیں ملی، تے جنہ چر مالک اجازت نہ دے نوکر تے کی مجال ہے؟ کیوں جی حافظ فیصل صاحب؟ جب تک مالک اجازت نہ دے غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ تصرف بھی کرے؟ تو جب تک ہو مجھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، چونکہ میں پتہ نہیں ہو قبلہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب عمرہ شریف پہ ہیں، پرسوں کے گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ زیارت حرمین شریفین کے لیے، تو دل تو اس دن کے تڑپ رہا ہے۔ تو اب خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سے تار جڑ گئی ہے، کچھ بات ان کی کر لیں، کیا خیال ہے؟ ان کی بات کر لیں۔ آئے آئے عرض کر دینے سونے چہرے والیا، صبر تے ہے یاوے پر گزار شامی تے آنے نا دل بھی تے کر دائے نا، ساڑھے والے آؤ ساملا۔ آئے 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 تربیت وچ یہ بھی گل ہو جائے، ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری خطاواں، ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری خطاواں، مل کے ذرا آنکھو ساڑھے والے آؤ ساملا چلو میں تویز کراواں، تسی ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری خطا۔ ایدہ معنی سمجھ لو کی ہے، غوث ولی سب غوث ولی سب تیرے بردے، بردے آندے نے نوکر نو، سونیا غوث تے ولی اے تیرے نوکر نے، اے بھی تے دم تیرا ہی پردے، اے بھی تے توڑا ہی نہ لیندے نے، مایا کتھوں میں تویز کراواں، کیڑے غوث کو جاواں، کیڑے کتب کو جاواں تویز کراواں، وہ بھی تے توڑا ہی نوکر نے، تے تسی آپ ہی کرم کرو، تسی آ جاؤ۔
آندنے غوث ولی سب تیرے پردے آقا اے بھی تے دم تیرے ہی پردے اے بھی تے دم تیرے ہی پردے مایا کتھوں میں تمیز کراما ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری یا خطاما ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری یا خطاما ہو سکتا ہے محبوب فرمان انہا تڑپنا کیوں میں انہا روندہ کیوں میں انہا پریشان کیوں میں انہا تیرا دل بے قرار کیوں میں ماہیے پیاب دی طرح تڑپنا کیوں میں کہ عرض کرانگے سونیا جد دے نین تورے سنگ لائے جد دے نین تورے سنگ لائے آقا ساری ساری رتیاں نیند نہ آوے ساری ساری رتیاں نیند نہ آوے کئیاں دنیا نے یار سزاوا آج میرے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری دو تین ری پڑھو ٹائم ہو گیا ہے تے شیر رہ گیا تھا ایک پڑھ لو ذرا مل کے ذوق ذرا پیدا ہو جائے پونے تین جماعت ساڑی پکی ایک کھلونی ہوں دی ہے تینوں کھلارنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تے پڑھو ذرا تھوڑے ذوق پیدا کرو ساڑھے والے آؤ ساملا چلو ساڑیاں خطاواں نہ ویکھیا جیسی بڑے پاپی مجرم تے گناہگار تے عیبدار ساڑھے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری یا خطاواں جے میں آ گیا تو میرا غلام کرے گا کی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ عرض کا دینے سونیا آ جا میجے میرے بیڑے آ جا میجے میرے نس جامن تو سب پیڑے چڑے آ جامے جے میرے پیڑے نس جامن تو سب پیڑے چڑے پھر میں کی کرانگا میں کر کر شکر ورتاوا میں کر کر شکر ورتاوا میں کر کر شکر ورتاوا میرے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری بڑی مدت ہو گئی ہے تڑپنا وا سونیا نگاہ کرم کرو کالی رات جدائیاں والی کالی رات کالی رات کالی رات جدائیاں والی سونیا میرا تے نہیں کوئی عالی موالی تے آندے نے سونیا میرا تے نہیں کوئی عالی موالی تو یوں یا جا سونیا میں شگن مناوا تو یوں یا جا سونیا میں شگن مناوا اج ساڈے والے آؤ ساملا چلو بھول جاؤ میری چاند طلوع ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی زندگی تندرستی عطا کرے اللہ مجھے بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے رکھے غالباً 3 یا 4 تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل اب اس حساب سے اگلا جمعہ 25 تاریخ ہے 31 کا مہینہ ہے تو اگلا جمعہ کس تاریخ کو آئے گا جی یکم کو تو اگلے جمعے کیا پھر موضوع رکھے ہم استقبال تو کر لیا سانگے
سیدہ کائنات، سیدہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، چونکہ ان کا وصال تیسرے روزے ہے تو ان پہ ہم اگلا جمعہ رکھیں. کیا خیال ہے؟ آگے بھی ترتیب ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سعادت مند رکھے اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نصیب فرمائے رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.